बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आपको पार्ट 1 में खुशामदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तालीम हासिल करने का सिर्फ़ ये मकसद नहीं होता कि इंसान किसी पेशे से मुंसलिक होकर अपना रिज़्क़ का बंदोबस्त करे, बल्कि तालीम का एक मकसद जो हमारे दीन ने हमें बताया है वो ये है अपने आप को पहचानना। टू नो दाई सेल्फ, टू नो योर सेल्फ। क्योंकि कुरान पाक में कई दफ़ा ये चीज़ आई है कि इंसान अपने आप पर भी गौर करो, और वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा मशहूर कौल है कि मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। एंड माइंड यू, इसमें लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया, रब आया है। क्योंकि अल्लाह को जानना बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा ज़हन बिल्कुल महदूद है और वो लामहदूद हस्ती है। इस वक्त दुनिया में बेशुमार कई अरब लोग हैं, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई गा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसकी निगाह हर एक पर है, वो हर एक की बात सुनता है। बेशुमार हाथ इस वक्त उठ रहे हैं दुआ के लिए, तो दुआओं के, इल्तिजाओं के, बातों का जो हजूम है वो अल्लाह को परेशान नहीं करता। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं जिस वक्त बोल रहा हूँ, अगर आप में से 3-4 तालिब इल्म एक वक्त मुझे सवाल कर दें तो ना मुझे समझ आएगी ना आपको समझ आएगी। जैसे टेलीविज़न पे आप तमाशा नहीं देखते, शाम को सियासतदानों का को आपस में झगड़ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। तो ये सवाल जो है कि मैं कौन हूँ, इस पर आपके मशरकी जो दानश्वर थे उन्होंने ये बड़े दिलचस्प पहलू से ये सवाल उठाए। मसलन आपका बुल्ले शाह जो है वो कहते हैं की जाना मैं कौन बुलिया, ना मैं आबी ना मैं खाकी ना मैं पाकी विच पलीत थी, तो की जाना मैं कौन। इसी तरह मौलाना रूम का आपने नाम सुना होगा, उनके एक पीर थे शम्स तबरेज़, उनके नाम पर उन्होंने अपनी गज़लों का दीवान शाया किया था। तो उसमें वो एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है, अगर आपको कभी मौका मिले मौलाना रूम को और साथी को ज़रूर पढ़िए, जब भी आपको मौका मिले, छुट्टियों में मिले, साल में मिले, 2 साल में मिले, इनको ज़रूर पढ़िए। चे तदबीर है मुसलमाना कि मन खुद रा नमी दानम, मैं क्या तदबीर करूं कि मुझे तो खुद पता नहीं मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं। तो इकबाल ने अपनी इसरार खुदी, बड़ी ज़बरदस्त मसनवी है इकबाल की, तो उसमें भी मौलाना रूम से इब्तिदा की है कि दी रोज़ के कल मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग हाथ में चिराग लिए बाज़ार में फिर रहे हैं, तो मैंने कहा बुज़ुर्गों ये किस चीज़ की तलाश है आपको। तो वो कहते हैं कि मैं इस हंगामे से तंग आ गया हूँ, मुझे एक इंसान की आरज़ू है, मुझे एक इंसान की तलाश है। तो वो सवाल करता है कि वो तो आपको नहीं मिलेगा। तो मौलाना के जवाब देते हैं कि वो चीज़ जो मुझे नहीं मिल रही उसी की तो मुझे जस्तजू है। तो ये तालीम जो है ये आपको चिज़ल करेगी, आपको बनाएगी, आपको संवारेगी,
آپ کی زلفیں ٹھیک کریں گی، آپ کے بال ٹھیک کرے گی، آپ کا لباس ٹھیک کرے گی. یہ آپ کا لباس ہے تعلیم جو ہے. لیکن تعلیم اس وقت تک ناقص ہے جب تک تربیت نہ ہو. جب تک تربیت نہ ہو تو تعلیم کو کوئی فائدہ نہیں. اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم لاء کالج میں 3 سالہ کورس میں کیوں داخلہ لیا؟ واٹ فار؟ کیا آپ وکیل بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سیاست میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کے قوانین اور آئین کو سمجھ لوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ سرزاد ہو؟ یا آپ ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، قانون کی فیلڈ میں؟ یا آپ استاد بننا چاہتے ہیں لاء کے کہ آپ لوگوں تک جو حاصل کیا ہے وہ پھیلائیں؟ یا آپ سول سروس کمپٹیشن کی تیاری کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ جوڈیشل لائن میں جانا چاہتے ہیں؟ تو یہ آپ لوگوں کو اب فیصلہ کرنا ہے. اگر تو آپ فیصلہ کر کے آئیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ جو میں نے آپ کو مختلف آپشنز دیے، یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ذہن میں کہ یہ کروں کیا کروں. اس کے لیے کہ میں نے کیا کچھ بننا ہے، اس کے پیچھے ایک شعوری عمل چاہیے، اور وہ ہے فکر، تدبر، غور، تفکر، تعقل. یہ 3 تے کے ساتھ کچھ لفظ بنتے ہیں. تعقل عقل استعمال کرنا، تدبر تدبیر کرنا، تذکر ذکر کرنا. تشکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ شکر ادا کرنا، مطلب اس کا تشکر کا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے یا آپ کے اعضاء کو بنایا گیا ہے اس کو اسی طرح استعمال کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے. شکر کا پہلو یہ ہے، ایک تو زبانی اللہ تعالیٰ شکر تو مجھے ہاتھ دیے، لیکن جو اس کا شکر کا عملی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم نے مجھے ہاتھ دیے، مجھے توفیق دے کہ اس سے میں خدمت کر سکوں لوگوں کی. میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ان کی مٹھی چاپی کر سکوں. کیونکہ اس سے مجھے بات سے یاد آ گئی ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کے بعد آتا ہے ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنا. یہ اللہ کی نظر میں عبادت ہے، اور جہاں جہاں ماں باپ کی محبت کا یا خدمت کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی اطاعت کا کہا ہے، اس کے ساتھ پھر ماں باپ کا کہا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خوب بھرپور خدمت کر لیں، کیونکہ ایک ایک قدم جو آپ ماں باپ کی خدمت کے لیے اٹھائیں گے وہ آپ کو جنت کی طرف، نیکی کی طرف اور اخلاق کی بلندی کی طرف، عز و انکساری کی طرف لے کے جائے گا. تو آپ کے پیچھے یہ جو عقل ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے کہ میں نے اپنے وقت کو، اپنے مستقبل کو کس طرح استعمال کرنا ہے. میں کس اہل ہوں؟ کیا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں؟ کیا مجھ میں اہلیت ہے؟ میں سول سروس کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں لائر بننا چاہتا ہوں، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے یہ عقل کے استعمال سے، اور جو مضمون آپ اور ہم پڑھیں گے اس سیشن میں جس کو ہم کہتے ہیں جورسپروڈنس، فقہ. جورسپروڈنس کا اردو آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اصول فقہ. اور فقہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. قرآن مجید میں ہے کہ جس شخص کو دین میں تفقہ حاصل ہو گیا، یعنی کہ جس شخص نے دین میں غور و فکر کر لیا، خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کثرت سے اس میں خیر اس کے جوڑی میں ڈال دی. تو جو آپ یہ مضمون پڑھ رہے ہیں یہ آپ جان لیجئے شعوری طور پر کہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو
اسلامک جورسپروڈنس میں آپ صرف کریں گے وہ عبادت تصور ہوگا، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ تفقہ فی الدین خیر کثیرہ. تو ہم فقہ میں غور، یہ فقہ اپنے جو قرآن پاک کے احکام ہیں، سنت مطہرہ کے احکام ہیں، ان پر جب ہم غور و فکر کر کے اصول مرتب کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میں اپنے لیکچرز کے دوران 2 ٹرم استعمال کیا کروں گا، آکوپائڈ فیلڈ اینڈ ان آکوپائڈ فیلڈ. آکوپائڈ لفظ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مثلاً جس وقت کلاس نہیں شروع ہوئی تھی تو یہ کمرہ خالی تھا، اٹ واز ان آکوپائڈ، اس میں کوئی نہیں تھا. اب آپ پڑھ گئے، اٹ از آکوپائڈ. جب کوئی چیز بھر جائے یا جس چیز کا پوری طرح ادراک ہو جائے اس کو ہم آکوپائڈ کہیں گے. تو میں جب آکوپائڈ فیلڈ کہوں گا تو اسے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جس پر قرآن اور سنت نے ہدایات دے دی ہیں، قانون سازی کر دی ہے، وہ تو ہے آکوپائڈ فیلڈ. مثلا یہاں اگر 100 طالب علموں کی گنجائش ہے تو اب 105 نہیں ہو سکتے. اور وہ معاملات جن کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر کہ بھی اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی عقل استعمال کر کے قانون سازی کر لیں، وہ ہے ان آکوپائڈ فیلڈ. یعنی کہ جس وقت یہ کمرہ خالی تھا تو پھر آپ اس میں داخل ہو کے نشستیں سنبھال سکتے تھے. تو جو ہے آکوپائڈ فیلڈ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. مثلا خدا نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، دو اخلاق، یہ آکوپائڈ، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جہاں خدا نے یہ کہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں راستے دکھا دیے، تمہاری مرضی ہے، اختیار کرو نہ کرو، اور یہ ہے. دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ جو مومنین کا راستہ ہے وہ اختیار کرو، یعنی کہ آپ کو چوائس دے دی ہے کہ ان آکوپائڈ فیلڈ میں مثلاً آپ نے ٹریفک کیپ ٹو دا لیفٹ کرنا ہے یا کیپ ٹو دا رائٹ کرنا ہے. ایک وقت تھا جب کہ نہ لیفٹ کا تصور تھا نہ رائٹ کا طرف تھا، کچی سڑک ہوا کرتی تھی، پتھریلی سڑک ہوا کرتی تھی. لیکن صدیوں کے تجربے کے بعد اور جب تیز رفتار گاڑیاں شروع ہو گئی تو پھر احساس ہوا کہ یہ تو غلط بات ہے، کوئی درمیان میں جا رہا ہے، کوئی لیفٹ کو جا رہا ہے، کوئی رائٹ کو جا رہا ہے. تو پھر انسان نے سوچا کہ اب ہم یہ طے کر لیں یا تو کیپ ٹو دا لیفٹ یا کیپ ٹو دا رائٹ. پھر اس کے بعد جب اور ٹریفک بڑھا تو آپ نے کہا جی کہ ہم اب 1 وے ٹریفک کر لیں. پھر جب اور ہوا تو آپ نے پھر عقل استعمال کی، پھر آپ نے اوور ہیڈ کر دیا، پھر آپ نے انڈر گراؤنڈ کر دیا، ٹرینیں چلا دی، جہاز چلا دی. یعنی کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ، انسانی ضروریات کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ، آپ کے قانون بدل جاتے ہیں. یہ صرف ان آکوپائڈ فیلڈ میں ہے. مثلاً آج آپ کانٹریکٹ ایکٹ پر ایک قانون بناتے ہیں، کل اس میں ترمیم کر لیتے ہیں. کانٹریکٹ ایکٹ کو کتنے ہو گئے؟ 150 سال ہو گئے. اس سے پہلے تو کانٹریکٹ نہیں تھا. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اب میں آپ کو ایک جس کو میں کل السٹریٹ کروں گا چارٹ کے ذریعے کہ آپ کی جو فقہ ہے الف سے یہ تک فرام اے ٹو زی، اس کی بنیاد 3 حروف ہیں، جسٹ 3 لیٹرس، ہا کاف میم. ان 3 حروف سے مختلف الفاظ بنتے ہیں اور وہ تمام الفاظ جو ہیں وہ آپ کی فقہ کا میدان ہے. تو یہ میں کل آپ کو انشاءاللہ السٹریٹ کر کے دوں گا. آج میں آپ کا ایک جنرل تعارف کرا دوں، اس کے ساتھ جو
مضمون آپ نے پڑھنا ہے جورسپروڈنس. اب لفظ جورسپروڈنس ہم نے ایک ٹرانسلیٹ کیا ہے، لیا ہے، بورو کیا ہے اس سے انگلش جورسڈکشن سے. لیکن ہماری اپنی جو ہمارے دانشور تھے، ہمارے فقہا تھے، انہوں نے ایک ٹرم نکالی تھی اصول الفقہ. اور یاد رکھیے کہ جو اصول الفقہ ہے یہ دنیا کا وہ پہلا نظام ہے جس میں قانون کو شعوری طور پر اور سائنٹیفک بیسس پر انالیسس کرنے کا کام شروع ہوا تھا. دنیا میں کسی قوم نے وحی کی بنیاد پر یا اپنے رسولوں کے اقوال افعال کی بنیاد پر ایک لائحہ عمل تیار نہیں کیا تھا. یہ صرف مسلمانوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے قرآن اور سنت کی بنیاد پر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ان کی جو آراء تھیں اور جو کسٹم تھا، رواج تھا، اس کی بنیاد پر جو نظام مرتب کیا، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. سب سے پہلا جو کام انہوں نے یہ کیا وہ یہ تھا کہ قانون بنانے والا کون ہے، قانون کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، قانون کس چیز کو کہتے ہیں، کیا قانون میں رد و بدل ہو جاتا ہے، کیا اس میں استثناء ایکسیپشنز ہوتی ہیں، کیا یہ جامد ہے یا متحرک ہے. کیونکہ دو پرنسپلز زندگی میں بیک وقت چل رہے ہیں، دی پرنسپل آف پرماننس اینڈ دی پرنسپل آف چینج. پرنسپل آف پرماننس وہ چیز جو کہ مستقل ہے، جو کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ حقائق جو کہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. مثلا سورج جو ہے یہ مشرق سے نکل رہا ہے، یہ خدا کا قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. شاید جس دن تبدیل ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی. اور یہاں ایک مجھے خیال آ گیا، آپ کو بتا دوں، آپ بطور وکیل کے الفاظ پر بڑا غور کریں کہ شارع نے، کہ لا گیور نے کون سا لفظ کس جگہ استعمال کیا ہے. یعنی دو میں چیزیں بتانے لگا ہوں کہ ہر قانون کے پیچھے وزڈم ہوتی ہے، ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے. تو ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے کہ قانون اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے. واٹ از دی ریلیشن شپ بٹوین دا وزڈم آف دا لا اینڈ دا لا. آپ نے ٹریفک قانون بنایا، کیوں بنائے ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، ٹکرے نہ ہوں، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، وقت بچے. یہ حکمت ہے. آپ نے یہ قانون بنا دیا. آپ نے پینل کوڈ بنا دیا. یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قانون توڑتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، چوری کرتا ہے اور ڈاکے مارتا ہے تو آپ اس کو سزا دے سکیں. سو ہمیشہ ایک کوشش یہ کیجیے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا لا اینڈ دا ریزن آف دا لا اینڈ دا وزڈم آف دا لا. دوسری چیز یہ ہے کہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں ان پر غور کیے کیجیے، کیونکہ یہ پرزمپشن ہے کہ قانون بنانے والا قانون دینے والا کہ علم میں ہوتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کے اور کون کون سے مترادفات ہیں، اس لفظ کے اور کون کون سے مختلف معنی ہیں. یہ پرزمپشن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت بدرجہ اتم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لفظ کی تاریخ کا، اس کے جغرافیے کا، اس کی نسل کا پتہ ہوتا ہے. اب قرآن مجید میں، یہ میں نے ابھی مشرق سے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو بتا دوں
کہ قرآن مجید میں 3 لفظ آتے ہیں، رب المشرق کہ مشرق کا رب، پھر آتا ہے رب المشرقین 2 مشرقوں کو رب، پھر آتا ہے رب المشارق بہت سے مشرقوں کا رب۔ تو اب ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ تضاد ہے کہ کبھی خدا مشرق کا ہے، کبھی 2 مشرقوں کا ہے، کبھی کئی مشرقوں کا ہے؟ ایک وکیل کا، ایک فقیہ کا، ایک جورسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ غور کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، تعقل کرے، تذکر کرے کہ یہ شارع نے، لا گیور نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سورہ رحمان کی آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ بچے جب کرال کرتے ہیں تو اس کے بعد اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بار بار گرتے ہیں، تو جب وہ سیڑھیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ سیڑھیوں کو پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور گرتے ہیں، تو آپ ان کو سہارا دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو منع کر رہے ہیں، جب آپ کو پرومپٹ کر رہے ہیں کہ شاباش ہمت کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ رحمان کو آپ پڑھیں گے تو ایک دم سبجیکٹ کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کائنات سے باہر نہیں جا سکتے، اور پھر آگے لا آف ایکسیپشن آ جاتا ہے کہ الا بسلطان، ہاں اگر تمہارے پاس سلطان ہو تو تم باہر جا سکتے ہو۔ اب یہ جو تصور تھا کائنات سے باہر جانے کا، یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ ایک دم کیسے آ گیا؟ تو یہ دراصل ہمارے نالج کے لیے تھا، ہماری تحقیق اور تجسس کے لیے تھا کہ اے انسان، اگر تمہارے پاس سلطان ہو، یعنی طاقت ہو، وزڈم ہو، نالج ہو، تو تم کائنات سے باہر جا سکتے ہو۔ اگر آپ پرانی تفاسیر پڑھیں تو لفظ سلطان کی انٹرپریٹیشن اس طرح نہیں ہوئی۔ آج سائنس نے ثابت کیا کہ جو قرآن کی یہ آیت تھی کہ اللہ بے سلطان، کہ سلطان کے بغیر، اور وہ کیسے لوگوں نے علم حاصل کیا، تحقیق کے ساتھ، تجسس کے ساتھ، ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ، قوانین، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ قانون کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی نویبل، کہ قانون وہ ہوتا ہے جو کہ جانا جائے۔ جس چیز کا آپ کو جان ہی نہیں سکتے تو اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب میں نے جو مشرق کی بات کی ہے وہ میں بتا دوں کہ جب آپ چاروں کونوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مغربی حصہ ہے، یہ جنوب کا ہے، یہ شمال کا ہے، یہ مشرق کا ہے۔ یہ تو ہو گیا مشرق جو کہ یہاں سے وہاں تک تو ہے۔ ایک ہے مشارق۔ آپ نے تجربہ کیا ہے کہ سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جہاں سورج آگے بڑھنا بند ہو جاتا ہے اور پھر واپس چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سردیوں میں ایک ایسا دن آتا ہے جہاں پر مشرق میں اس کی حد ختم ہو کے پھر سورج جو ہے پھر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے ایک حد یہ ہے، ایک حد یہ ہے، رب اس حد کا بھی ہے، اس حد کا، مشرقین 2 مشرقوں کا رب۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ایم آئی کلیئر اور ناٹ؟ نہیں؟ ایک دن گرمیوں میں ایسا آتا ہے، آپ کے سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جب کہ سورج آگے نہیں بڑھتا، پیچھے کو جانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً فرض محال ایک دن آتا ہے کہ 5 بجے صبح فجر ہو گئی، تو اس کے بعد 5:01 نہیں ہوگا، پھر 4:59 اس طرح واپس چلتا جائے گا۔ آج کل آپ دیکھیں کہ شام 5:30 بجے، 6 بجے شام ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے 7، 7:30 بجے ہو کرتی تھی۔ تو وہ ایک حد ہے جس کو وہ کراس نہیں کرتا وہ سورج،
وہ مشرق کی ایک حد ہے، پھر یہ مشرق کی دوسری حد ہے۔ اسی طرح جب وہ غروب ہوتا ہے تو جس پوائنٹ پہ غروب ہوتا ہے پھر ادھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ 2 مغرب ہو گئے، 2 مشرق ہو گئے، اور ان کے درمیان جو ایام ہیں ہر روز سورج اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے۔ آج یہاں سے طلوع ہوا، کل یہاں سے ہوگا، پھر یہاں ہوگا، حتیٰ کہ وہ آخری مقام تک ہو۔ اس کا مطلب ہے کئی مشرق ہو گئے۔ جی رب المشرقین و رب المغربین، یہ بھی آیا ہوا ہے قرآن میں۔ وہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ 2، یا بتا رہا ہوں مشارق، بہت سے مشرق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بطور وکیل کے یہ دیکھا کہ لفظ جو ہے قانون میں استعمال ہوا ہے کہ رب المشرق، وہ بھی درست ہے، رب المشارق وہ بھی درست ہے، اور رب المشرقین یہ بھی درست ہے۔ تو اس پہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ جو لفظ قانون میں استعمال ہوا ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ فالتو لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے جو کہ آپ۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ اگر سوال آپ بعد میں پوچھیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میری طریقہ یہ ہے میں آخر 5 منٹ جو ہے وہ سوالوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے کہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں زندگی کے، میں شام میں پہنچ چکا ہوں۔ تو جب آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے تو جیسے بابا فرید نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے پنجابی کا، وہ یہ ہے: اکھاں کناں دنداں مینوں دتی ہار، یعنی کہ میری آنکھیں، میرے کان اور میرے دانت جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں، واروں واری چھڑ گئے سب قدیمی یار، وہ جو میرے پرانے دوست تھے وہ جو باری باری سب چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، تو آپ کو جب بھی سوال کریں تو میرے بڑھاپے کا، میری اس کمزوری کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی بات مجھ تک پہنچ جائے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹریننگ ہے کہ جب آپ بات کریں، اگر آپ نے وکیل بننا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہوں گے تو جج میجسٹریٹ یہاں بیٹھا ہوگا، اور درمیان میں 15 فٹ 20 فٹ 25 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ تو آپ اپنی آواز کو اس سطح پہ رکھیں تاکہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ جائے، راستے میں گر نہ پڑے۔ وہ لفظ یہ نہ ہو کہ وہ جج صاحب ان لفظوں کو تلاش کرتے پھریں یہ کہاں لفظ گرے ہیں۔ تو یہ آپ کی تربیت ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف۔ اب دیکھیے میں مجھے اب 61 ایئرس میرے ہو گئے ہیں، 61 سال لاء کی پریکٹس میں، تو ابھی تک میری جو آواز ہے ایج کے باوجود دور تک پہنچتی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے آپ کو۔ تو اگر آپ من کرتے رہیں گے تو پھر نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ سننے والے کو سمجھ آئے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو کوشش یہ کریں کہ دوسرے پر بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ آپ کی بات سمجھے، بلکہ آپ خود کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ دی ادرس ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ یو ہیو سیڈ۔ اچھا، پہلے تو ہم نے سوال یہ دیکھا کہ جورسپروڈنس کے متعلق کہ لاء کیا چیز ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاء دینے والا کون ہے؟ جو لاء دے رہا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہاں میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ اگر تو خدا کا دیا ہوا قانون ہے یا رسول کا دیا ہوا قانون ہے تو پھر یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرے نقطۂ نظر سے خدا کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، کیا وہ مجھ سے بڑے ہیں، مجھ جیسے ہیں، مجھ جتنے ہیں، یا مجھ سے کم ہیں؟ یہ 3 ہی پوزیشن ہو سکتی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب لاء گیور کو دیکھنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے پارلیمنٹ کے لاء کو دیکھنا ہے، تو وہاں آپ کہیں گے یہ تو مجھ جیسے ہیں،
جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر تو بات اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے یا اصحاب کی ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ نے کہی ہے تو پھر آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ تو یہاں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جس وقت آپ قوانین کو دیکھ رہے ہیں کہ قانون دینے والا کون ہے، تو پھر یہ دیکھیے کہ خدا ہے، اس کا رسول ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی امام ہے، کوئی استاد ہے، کوئی جج ہے، پارلیمنٹ ہے، کون ہے، تو پھر آپ اپنا مقام اس کے ساتھ دیکھیں کہ ویئر یو پلیس ہم۔ اور یہ زندگی میں یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑا اہم اصول ہے کہ آپ اپنا، جس طرح میں نے بات شروع کی تھی نا، ٹو نو دائی سیلف، تو آپ اپنا کائنات میں، معاشرے میں، ملک میں، بین الاقوامی سے اپنا تعلق بھی ہمیشہ احساس رکھیے کہ مین ورسز مین، آپ کا خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا پوزیشن ہے، آپ کا دوست احباب کے ساتھ کیا ہے، آپ کا اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ کیا ہے، آپ کا قانون کے ساتھ کیا رابطہ ہے، آپ کا اداروں کے ساتھ کیا ہے، آپ کا آئین کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کا بین الاقوامی سطح پر کیا تعلق ہے، آپ کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے، خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہے، یور اسٹیٹس اینڈ یور ریلیشن شپ، اس پر بھی آپ یہ چیزیں آپ کی نگاہ میں رہنی چاہیے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب دیکھ لیا کہ قانون دینے والا کیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ قانون کس پر لاگو ہوتا ہے، انسان پر ہوتا ہے یا جانوروں پر ہوتا ہے یا پرندوں پر ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہاں دیکھیں گے کہ قوانین کئی قسم کے ہیں۔ ایک ہے لا آف نیچر، کہ آسمان پر جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ان کی گردش ہے، جو قوانین، جو ضابطے ان پر لاگو ہیں وہ آپ پر لاگو نہیں ہیں۔ یہ آپ پر کیوں لاگو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو صاحب اختیار بنایا گیا ہے۔ ایک جو کیڑا مکوڑا ہے وہ اپنے جبلت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ جو کچھ اس میں کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہوا ہے کہ تم نے گھاس کھانا ہے، تم نے گوشت کھانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ اس کے مطابق کرتا ہے، لیکن آپ کو اختیار ہے۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنا ہے کہ قانون کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اور قانون کی اقسام کیا کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ قانون کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے حقوق اور فرائض کا تعین کرنا، دی ڈٹرمینیشن آف یور رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس۔ یہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بلیاں بھی آتی ہوں گی، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، تو آپ بلی کو یہ نہیں بتا سکتے یا وہ نہیں آپ کو بتائے گی کہ میرے حق کیا ہے، میرے فرائض کیا ہے۔ اس نے جہاں دودھ دیکھنا پی لینا، اس کو جہاں گوشت نظر آئے گا، اور وہ تو مشہور محاورہ ہے کہ بلی کو خواب بھی چھچھڑوں کے آتے ہیں، تو انسانوں کو چھچھڑے کے خواب نہیں آئیں گے، انسانوں کو تو اور قسم کے، بے شمار قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز آپ کے ذہن میں رہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ حقوق اور فرائض کے بعد کہ آپ کی زندگی کے معاملات، تو یہاں آپ غور کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دیہات میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی عمر 120 سال ہے، وہ کبھی کسی ہسپتال ہی نہیں گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، مکان بنوانے کے لیے کسی انجینئر کے پاس نہیں گیا، اپنا قسمت معلوم کرنے کے لیے کسی عامل کے پاس نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس چیز کے باوجود کہ اس کو کسی اور پیشے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن ایک اگر وہ مسلمان ہے
تو اس کو ایک ضرورت یہ ہے کہ اس پر کچھ فرائض نماز روزے حج زکوٰۃ کے آتے ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے کچھ حقوق ہیں جو کہ اس کو حاصل ہونے ہیں. دیٹ از ناٹ پاسبل ود تھنگس ادر دین ہیومن بینگ. ویسے آپ کا یہ فرض ہے کہ جو باقی زندگی ہے اس کو ختم نہ کریں، لیکن یہ آپ کی. اور یاد رکھیے قرآن پاک ہر مسلمان سے صرف 2 مطالبے کرتا ہے. قرآن پاک ہر مسلمان سے صرف 2 مطالبے کرتا ہے. پہلا مطالبہ ہے ایمان کا، اور وہ ہے آکوپائڈ فیلڈ، کہ خدا پر، رسول پر، انبیاء پر، قرآن پر، پہلی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، ان پر ایمان، یقین، یہ ان آلٹریبل ہے. اور دوسرا آکوپائڈ فیلڈ ہے. پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح، عمل کرو. اور عمل بھی وہ جو صالح ہو. صالح کا مطلب ہے وہ کام جو کہ پروڈکٹیو ہو، جس کے مثبت نتائج نکلے. صرف 2 مطالبے ہیں، اور تمام آپ کے قرآن پاک کی جو تعلیم ہے ان 2 چیزوں میں آ جاتی ہے. اور یہ چیز قرآن پاک میں بار بار آئی ہے، ایمان اور عمل صالح. اب ہم نے دیکھ لیا کہ قانون بنانے والا کون ہے، قانون کیا چیز ہے، قانون کی اقسام کیا ہیں، قانون کن پر لاگو ہوتا ہے، قانون کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ قانون لاگو کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ وائی ہیو لاز. اس کا قرآن پاک نے سورہ نور میں جواب دیا، آیت نمبر چیپٹر 24 آیت نمبر 55، کہ جب ہم انسان کو استخلاف فی الارض، یعنی کہ زندگی دنیا میں استحکام دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں، تو وہ بنیادی کام کیا کرتے ہیں کہ وہ خوف اور حزن کو حالت امن بدل دیتے ہیں. They convert the fears and apprehensions into peace. یہ ایک جنرل منشور دے دیا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، خوف اور حزن. ان میں فرق کیا ہے؟ فرض محال آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آج شام 4 بجے آپ کو سیکرٹ اطلاع ملتی ہے کہ ہندوستان نے آپ پر حملہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح حملہ کریں گے، کس جگہ حملہ کریں گے، کس طریقے سے حملہ کریں گے، کتنی شدت کے ساتھ کریں گے. تو وہ کیفیت جو کہ ان دیکھی مصیبت کے متعلق پیدا ہوتی ہے اس کو ہم خوف کہتے ہیں. خوف ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کو آپ نہ جانتے ہو، نہ پہچانتے ہو، نہ دیکھا ہوا. لیکن جب وہ خوف عملی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو تکلیف پہنچتی ہے، جن جن لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں حزن. تو قرآن پاک کا دیکھیے کتنا بڑا وسیع ہے کہ لا کا پرپس یہ ہے کہ نہ صرف آپ فیئرس کو دور کریں، ان سین چیزوں کو دور کریں، بلکہ جب کو ہو جائے تو اس کا مداوع بھی کریں. مثلاً آپ کو یہ فیئر ہے ایک شخص کو کہ جی میں اگر بیمار ہو گیا تو پاکستان میں کس جگہ علاج کرا سکوں گا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں گردے کہاں سے ٹھیک کراؤں گا،
मैं दिल का ऑपरेशन कहाँ से कराऊंगा, मैं जिगर ट्रांसप्लांट कैसे कराऊंगा, मेरी हड्डी टूट गई है मैं कैसे जुड़वाऊंगा, मैंने एक्सरे करने, मैंने ये करना है वो करना। तो वो जो फियर है कि कल मैंने बच्चों की फीस देनी है, मुझ पर इतना कर्जा होगा मैंने अदा करना है, तो वो जो कैफियत होती है इंसान को जो परेशान करती है कि ये पता नहीं क्या होगा, जिसका मैंने कर्ज देना है, कल आकर मेरे दरवाज़े पर आएगा, मुझे शोर मचाएगा, मुझे गले से पकड़ेगा, क्या करेगा, मुझे मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ करेगा, मुझे लाठी मारेगा, क्या करेगा। तो हुज़न है। इसके बाद जब वो वाक़ हो जाते हैं तो लॉज़ का मकसद ये है, कुरान पाक ने सूरह में बताया कि जब उनको हम इक़्तिदार देते हैं तो वो खौफ और हुज़न को हालत अमन बदल देते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान का जो मुखातिब है और फ़िक़्ह का जो मुखातिब है, जिस मज़मून आप पढ़ रहे हैं, इसका मुखातिब कौन है? इंसान। इंसान ही के लिए कुरान आया, इंसान को बेहतर बनाने के लिए रसूल आए, इंसान को बेहतर बनाने के लिए अलूम आए, फ़िक़्ह आई, ताकि हर इंसान की मदद की जा सके। और मदद करने का मकसद क्या है? वे सूरह अल आराफ में दिया हुआ है। बड़ी खूबसूरत ये आयत है कि इसका लिटरल तर्जमा ये है, अपना मफ़हूम ये है कि हजूर के मकासद बयान करते हैं अल्लाह ताला कि ये मैंने क्यों इस नबी को भेजा, कि ये वो उम्मी है, ये वो रसूल है, ये वो नबी है, ये वो उम्मी है जिसका ज़िक्र तौरात में है, जिसका ज़िक्र इंजील में है। ये तुम्हें नेक कामों की तरगीब देता है, तुम्हें बुराई से रोकता है, गंदगी को साफ़ करता है, पाकीज़ा चीज़ों को बहाल करता है। और अगला बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, जो इंसान पर सदियों से गलत रिवाज, कवानीन के रस्मों के बोझ पड़े हुए हैं, उनको उतारता है। ह्यूमन लिबरेशन। और उसके आगे कहा है, अगला जो आयत का हिस्सा है कि जो शिकंजे, जिन शिकंजों में इंसान जकड़ा हुआ है, ग़ुलाम बना हुआ है, उनको तोड़ता है। तो इसका मतलब है कि रसूल जो कि कानून देने वाला है, तो कानून का मकसद क्या है कि गलत रसूम रिवाज को ख़त्म करके इंसान को लिबरेट करना, आज़ाद करना। क्योंकि आज़ादी हुर्रियत फ़िक्र होगी तो फिर तदबीर मंजिल भी हो जाएगी, तो फिर आप सोच भी सकेंगे। जैसे इकबाल बार बार कहते हैं कि ग़ुलामों की कोई सोच नहीं होती, वो तो जो आका का हुक्म होता है उसने करना होता है। तो फिर ये देखना है आपने कि कवानीन का मकसद क्या है, दैट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। और जब मैं ये कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि लफ्ज़ इस्लाम जो है इसका रूट है सीन लाम मीम, सलामती, पीस, अमन। सो इट्स ए रिलीजन ऑफ पीस। और जो मौजू आप पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह पढ़ेंगे, दिस इज़ ए मैसेज ऑफ पीस, यानी कि लॉ फॉर पीस। वाई पीस? ताकि इंसान इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उसके अंदर जितनी सलाहियतें हैं वो पनप सके और अमल सौलह की तरफ राग़िब हो सके। अब यहाँ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। चलिए अलैहिस्सलाम से ये सवाल पूछा था तो आपने फरमाया एक टांग पे खड़े हो जाओ, आपने कहा दूसरी टांग पे उठाओ, कहता मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा यही जबर और ये कदर। थैंक यू वेरी मच।